बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में अहम ब्रेकिंग स्टोरीज। आज है 30 जुलाई और दिन है बुध का। फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर के तमाम खिलाड़ी, पूरी की पूरी टीम रंगे हाथों पकड़ी गई और उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब अर्दली सरकार फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के खिलाफ भी एक बड़ा मुकदमा, बड़ी दरखास्त आ चुकी है। दो अहम नौयत की खबरें हैं। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत, मईशत, मुआशरत और बिगड़ते हुए हालात से है। सियासी बहरान बढ़ रहा है, मुआशी बहरान बढ़ रहा है और ये जो जाली निज़ाम है और नाजायज हुकूमत है, ये अपने ही बोझ तले दबती जा रही है। तफसीलात आपको आगाह करते हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा बहरान है वो चीनी का बहरान चल रहा है और बज़ाहिर तो ये एक चीनी है और उसमें 50, 60, 70 रुपए फी किलो का इजाफा है। वो तो एक अपनी जगह पाकिस्तान के अवाम है, भेड़ बकरियां हैं, कोई उनकी किसी को फिक्र नहीं है, वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कौन है, ये चीनी माफिया के पीछे, और ये सारी की सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। पहले जरा मैं आपको बता दूं कि 5 लाख टन चीनी की इंपोर्ट के लिए काबीना की हिदायत पर 4 किस्म के टैक्सों को 18% से कम करके 0.2% किया गया। यानी 18 रुपए की जगह 100 रुपए पे 18 रुपए देने थे तो उसकी जगह पे सिर्फ 20 पैसे कर दिया गया। तो उसके बाद चेयरमैन FBR का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये इंकशाफ हुआ और उसके बाद एक अगली बात जो समझ आई वो भी हैरत अंगेज तौर पे है कि ये सब कुछ कौन करने वाला था। और 5 लाख टन चीनी की इंपोर्ट, और उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले एक्सपोर्ट हुई थी, चीनी को बाहर बेचा गया था और मुसद्दिक मलिक को चीनी बरामद के लिए कमेटी का सरबराह बनाया गया। मुसद्दिक मलिक ने चीनी बरामद की इजाजत देने से इनकार कर दिया और शहबाज शरीफ ने फैमिली अपने समधी साहब को, इसहाक डार को कमेटी का सरबराह बनाया और फिर चीनी की बरामद की इजाजत दे दी गई। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो हैं वजीर खारजा और उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता कि वो फाइनेंशियल मामलात को देखें। उनका ताल्लुक है वजारत खारजा से, वो खारजा पॉलिसी की तरफ जाएं, लेकिन उन्हें खास तौर पर उस कमेटी का सरबराह बनाया गया जिस कमेटी ने इजाजत देनी थी चीनी बाहर बेचने की, और इसलिए डार साहब को लाया गया। और डार साहब इस वक्त हर चीज पे छाए हुए। 2 ही बंदे हैं जो कि इस वक्त सब कुछ कर रहे हैं। एक हैं इसहाक डार साहब, वो हैं जनाबे हुक्मरान खानदान के समधी साहब, और दूसरे हैं मोहसिन नकवी साहब, वो हैं फील्ड मार्शल साहब के नुमाइंदा खसूसी। तो ये सब कुछ हो रहा है और इसके साथ साथ जब ये चीनी रोला उस वक्त पड़ा जब ये चीनी मार्केट से गायब हो गई, क्योंकि शुगर मिल्स मालिकान के पास वाफर मिकदार में चीनी मौजूद थी और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये है, उसके अकॉर्डिंगली गन्ना खरीदा जाता है किसानों से, उसके बाद वो चीनी में ढाला जाता है। सारे का सारा प्रोसेस आपको मालूम है। और ये शुगर मिल्स मालिकान जो हैं ये क्या करते हैं, ये अरबों रुपया नहीं अरबों डॉलर कमाते हैं, करोड़ों डॉलर कमाते हैं। और इस तरीके से कमाते हैं कि पहले अपनी चीनी जो है वो बाहर बेचते हैं डॉलर्स की सूरत में, और उसके बाद एक मसनूई किल्लत पैदा होती है। मसनूई किल्लत पैदा होती है तो अंदरूनी मुल्क भी चीनी की कीमतें बढ़ा देते हैं। तो इस वक्त 70 रुपया फी किलो चीनी जो है वो बढ़ चुकी है चंद हफ्तों के अंदर अंदर। अब जब ये मामला आगे फैला तो उसके बाद जो अब नाम सामने आए हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, क्योंकि ये 7.5 लाख टन चीनी बाहर भेजी गई थी और अब 7.5 लाख टन चीनी मंगवाई जा रही है पाकिस्तान वापस। और इसमें पाकिस्तान का नुकसान, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान, कौमी खजाने को नुकसान,
لیکن فائدہ کس کو ہے؟ شوگر ملز مالکان کو. اور یہ شوگر ملز مالکان کون ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے ذرا کچھ چیزیں رکھنے لگا ہوں، کیونکہ اس میں جو سب سے زیادہ مال کمانے والے ہیں 11 ارب روپیہ، وہ ہیں جہانگیر ترین صاحب، اور تیسرے نمبر پہ ہیں حمزہ شوگر مل 5 ارب روپے کے ساتھ، یہ تیسرے نمبر پر رہے ہیں. اور 2 خاندان اور تیسرے ہیں جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے. اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں جی، وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. اور ان میں نام کون کون ہے؟ جولائی 24 سے جون 2025 کے درمیان چینی برآمد کرنے والی شوگر ملز کی فہرست جو ہے اس میں 67 شوگر ملز نے 40 کروڑ ڈالر مالیت کی چینی بیچی ہے بیرون ملک، جس میں سب سے زیادہ 7 کروڑ 30 لاکھ 90 ہزار کلو چینی جہانگیر ترین گروپ سے تھی. اور تانلیہ والا شوگر مل نے 4 کروڑ 14 لاکھ 12 ہزار 200 کلو، اور حمزہ شوگر ملز نے 3 کروڑ 24 لاکھ 86 ہزار کلو چینی جو ہے وہ بیچی ہے بیرون ملک. تھل انڈسٹریز کارپوریشن نے 2 کروڑ 91 لاکھ 7 ہزار کلو، اور الموئز انڈسٹریز نے 2 کروڑ 94 لاکھ 52 ہزار کلو چینی بھیجی ہے. جے ڈبلیو ڈی شوگر ملز جہانگیر ترین سب سے زیادہ 73,090 میٹرک ٹن چینی 11 ارب 10 کروڑ روپیہ. اور اس کے بعد تاندلے والا شوگر ملز 41,412 میٹرک ٹن چینی 5 ارب 98 کروڑ روپیہ. اور حمزہ شوگر ملز 5 ارب 3 کروڑ روپیہ انہوں نے چینی باہر بھیجی ہے. اور تھل انڈسٹریز نے چینی بھیجی ہے جناب، مالیت ہے اس کی ملینز 553 ملینز. اور الموئز انڈسٹریز نے 29,453 میٹرک ٹن چینی 4,322 ملین میں بھیجی ہے. اور جے کے شوگر ملز کی جو چینی ہے وہ 4,089 ملین ہے جی. اور اس کے بعد اسی طریقے سے مدینہ شوگر ملز ہے، اس نے بنائے ہیں جی 2,700 ملین روپیہ. اور فاطمہ شوگر ملز ہیں، اس نے بنائے ہیں 17,365 میٹرک ٹن چینی اور 2,684 ملین روپیہ بھیجا ہے. ڈہر کی شوگر ملز نے 2,447 ملین، اور 1,000 ملین کا 1 ارب ہوتا ہے. تو یہ کوئی بھی جتنی بھی نام لے رہا ہوں یہ اربوں روپیہ ہر مل مالک جو ہے وہ اربوں روپیہ کما رہا ہے. اور رمضان شوگر مل جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے حکمراں خاندان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے 2,413 ملین روپے مالیت کی برآمد کی ہے. اور انڈس شوگر ملز اس میں شامل ہے، اشرف شوگر ملز شامل ہے، شکر گنج شوگر ملز شامل ہے، اور یونی کول لمیٹڈ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حبیب شوگر ملز شامل ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادوں کی ملکیت رمضان شوگر ملز نے 2 ارب 41 کروڑ کی چینی برآمد کی، جبکہ جہانگیر ترین کی شوگر ملز نے 15 ارب روپے سے زائد چینی برآمد کی. یہ ہے معاملہ، کیونکہ یہ صرف معاملہ چینی کی حد تک نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ قومی خزانے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ 40 کروڑ ڈالر کی چینی انہوں نے باہر بھیجی، اور 67 لوگوں نے یعنی کہ 67 مل مالکان، جس کے مالک جو ہیں وہ 67 نہیں ہیں، وہ 40 سے 45 ہیں، کیونکہ یہ ملز جو ہیں یہ کئی ملز جو ہیں ایک خاندان کی ہیں. تو یہ 40 خاندانوں نے یہ 40 کروڑ ڈالر کا معاملہ سمیٹا ہے. اور اب جب چینی ختم ہو گئی تو ہمیں ڈالر خرچ کر کے چینی واپس منگوانا پڑ رہی ہے، اور جب واپس آئے گی چینی کی قیمت گرے گی. آگے گنے کا سیزن ہے، کسانوں کو پھر نہیں ملے گا. یہی شوگر مل مالکان گنا سستا خریدیں گے کہ جناب چینی کا ریٹ گر گیا،
اب گنے کی قیمت کم کی جائے، اور گنے کی قیمت کم ہوگی، کسانوں کا نقصان جو ایک سال پورا اس پہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ ایک سال کی یہ فصل ہے گنے کی۔ تو یہ ہے سچویشن۔ یہ پوری کی پوری ٹیم کون ہے؟ یہ پوری کی پوری ٹیم ہے جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی، اور انہوں نے یہ جعلی نظام جو ہے الیکشن چوری اور مینڈیٹ چوری کا نظام انہوں نے قائم کیا ہے، فارم 47 جعلی دے کے، اور 8 فروری کو عوام کا فیصلہ کچھ اور تھا، ان کا فیصلہ کچھ اور ہوا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر۔ اب عمران خان صاحب کے زمانے میں جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ تحقیقات کروائیں، ایک کمیشن بنایا، اس کمیشن کی رپورٹ آئی، لیکن جنرل باجوہ صاحب نے اس وقت معاملہ کو آگے نہیں جانے دیا گیا، یہاں تک کہ شبر زہری صاحب کو بھی تبدیل کر دیا گیا، اور انہیں کہا کہ نہیں اس طرح کاروبار نہیں چلتے ہوتے، یہ تو معیشت نہیں چلے گی، معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا۔ زرداری صاحب کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یا نیب کو چلا لیں یا پھر پاکستان چلا لیں، تو وہ جناب اب نیب بھی بند ہے اور پاکستان بھی بند ہے۔ یہ ہے صورتحال 3.5 سال کے بعد، اور نیب کو بھی بند کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان بھی سٹرک ہوا ہے، کیونکہ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ایف آئی اے والے بھی آرام سے بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ بھی آرام سے بیٹھی ہے، کیونکہ یہ حکمران خاندان ہے۔ فیلڈ مارشل کی پوری ٹیم جو ہے یہ اس میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس وقت اپنے عزیز ترین دوستوں کو بھی قربان کر دیا تھا اس مسئلے پہ کہ یہ قومی مفاد اور عوامی مفاد کا مسئلہ ہے، کوئی رعایت نہیں۔ میرے ساتھ ہونے کا مطلب انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ جناب آپ میرے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی میں ہیں اور میرے بہت قریب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد اگلی جو خبر ہے جی وہ اس سے بھی امپورٹنٹ خبر ہے، کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک پریشر کس حد تک آتا ہے، اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اپنی اس ٹیم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں، کیونکہ یہ ٹیم تو کم از کم ان کو گہری کھائی میں لے جا کر گرے گی، خود بھی گرے گی اور ان کو بھی گرائے گی۔ اگلی خبر ہے جناب سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جواد خواجہ صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں فائل کر دی ہے، اور اس کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے اگر اس کو میرٹ پہ دیکھا جائے۔ درخواست 7 مئی کو سپریم کورٹ کے جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل نہ کرنے کے خلاف دائر کی گئی ہے، جس میں 9 مئی 2023 کے فسادات کے حوالے سے، یعنی کہ 9 مئی 2023 جو فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا اس کے حوالے سے کورٹ مارشل کے فیصلوں کے خلاف آزاد اپیلنٹ فورم قائم کرنے کا حکم دیا تھا آئینی بینچ نے، اور اس کے بعد اس وقت آئینی بینچ نہیں تھا، بلکہ یہ بات کی بات ہے، ہمارے کورٹ مارشل کے فیصلے کے خلاف آزاد اپیلنٹ فورم قائم کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر 45 دن کے اندر عمل درآمد کرنا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا حکم نظر انداز کر دیا گیا ہے اور وفاقی حکومت نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی نافرمانی کی ہے۔ یہ درخواست سینئر وکیل خواجہ احمد حسن صاحب کے ذریعے دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب انٹرا کورٹ اپیل ICA میں درخواست گزار بھی تھے، اور جسے 5 رکنی آئینی بینچ نے 7 مئی کو نمٹایا تھا۔ یہ درخواست آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت آرڈیننس 2003 کی دفعات 3, 6 اور سپریم کورٹ رولز 1980 کے آرڈر 27 کے تحت دائر کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت یہی انہی کا آئینی بینچ تھا، 5 رکنی آئینی بینچ تھا، انہوں نے ہی فیصلہ دیا تھا، اور فیصلہ بھی I think 3-2 سے آیا تھا، تو اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حق تلفی ہو رہی ہے، جو ان سیاسی قیدیوں کی جنہیں فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوائی گئی ہیں اور انہیں کوٹ لکھپت میں رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی، اور آگے پھر اپیلنٹ فورم پہ بھی ان کو ابھی جانے میں مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، خبریں اور بھی ہیں لیکن وقت ہوا جاتا ہے ختم۔ آئندہ اگلے ولاگ میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو بھی ہو رہی ہیں اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔